540 पेंशन याफ्तगान की पेंशन पर डाका डाला गया है। 45,90,000 रुपए पर कैसे हाथ साफ किया गया, किस किस ने किया, कौन कौन मुलव्वस हुआ, किस किस की सरपरस्ती में मुलव्वस हुआ। आज की रिपोर्ट खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं। जो आप देख रहे हैं सफ़ेद बारिश बुज़ुर्ग, ये EOBI के मालकान हैं और EOBI के मालकान की सूरत हाल इनके चेहरों से आया है। मुझे मज़ीद कुछ कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं, तबसरा करने की, कि इनके चेहरे ख़ुद आपको हकीकत की कहानी बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको EOBI की वो कहानी बता रहा हूँ जो आपको यकीनन शशदर तो नहीं करेगी, चूँकि EOBI के अंदर करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक फैल चुकी हुई है। ये जनाब एक नया ताज़ा तरीन इंकशाफ लीगल इंफॉर्मेशन पर सबसे पहले किया जा रहा है। 46 लाख रुपए का चंद लोगों ने मिल के EOBI को टीका लगाया है अलाउंसेस के नाम पर, और गैर कानूनी इल्लीगल किसी तौर पे वसूल नहीं किया जा सकता। और ये ताज़ा तरीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यकीन करें बड़ी तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन हकायक होते हैं, वो सामने तो लाने पड़ते हैं। EOBI में इंतज़ामिया की सरपरस्ती में बासर और मंजूर नज़र आला अफसरान ने गैर कानूनी अलाउंसेस के नाम पर EOBI को 46 लाख रुपए का टीका लगाया है। गरीब मेहनत कशों की पेंशन के कौमी इदारा एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI ज़ेर निगरानी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान में बाअसर और फिर बदउनवान तो है ही और कानून से बाला तर भी हैं। ये जो अफसरान है की जानब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, मेहनत कशों के अमानती पेंशन फंड में माल मुफ्त दिल बेरहम का मुजाहरा करते हुए लाखों रुपए की लूट खसूट के नित नए होशरुबा रिकॉर्ड कायम हो रही है, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई नहीं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक EOBI के 2007 और 2014 में मशकूक तरीक़ा से भर्ती होने वाले 7 बाअसर और मंजूर नज़र आला अफसरान की जानब से सरासर गैर कानूनी तौर पर कायम मकाम ओहदा के अलाउंसेस के नाम पर EOBI को 46 लाख रुपए का टीका लगाने का इंकशाफ हुआ है, जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। तफसीलात के मुताबिक इन मंजूर नज़र अफराद ने 15 दिसंबर 2014 को सुबह पंजाब के कोटा पर ला कैडर में भर्ती होने वाले एक जूनियर अफसर कदीर अहमद अल मारूफ कदीर अहमद चौधरी, एम्प्लाई नंबर है जनाब 928494, मौजूदा का मकाम डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लाहौर शामिल है, जिसका असल ओहदा डिप्टी डायरेक्टर लॉ है, लेकिन वो एक भारी सिफारिश की बदौलत EOBI ऑफिस लाहौर में कायम मकाम डायरेक्टर लॉ के ओहदा पर खिदमात अंजाम दे रहा है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उसकी भर्ती के मुताबिक का असल मकाम तैनाती लॉ डिपार्टमेंट हेड ऑफिस कराची है, लेकिन कदीर अहमद चौधरी कुछ अर्सा से कबल माजी की तरह एक सियासी भारी सिफारिश के ज़रिए अपने आबाई इलाके के करीब रहने के लिए अपना ट्रांसफ़र लाहौर कराने में कामयाब हो गया था। बताया जाता है कि कदीर अहमद चौधरी का मकाम डायरेक्टर लॉ EOBI ऑफिस लाहौर की हैसियत से गैर कानूनी तौर पर कायम मकाम अलाउंस की मद में फरवरी 2021 से अब तक बाकायदगी से 22,000 रुपये माहाना वसूल कर रहा है, और कदीर अहमद चौधरी इस मद में अब तक 4,40,000 रुपये की भारी रकम वसूल कर चुका है। 15 दिसंबर 2014 में सुबह पंजाब के कोटा पर लॉ कैडर में भर्ती होने वाला एक और जूनियर अफसर सुखन अलियास मलिक, एक एम्प्लाई नंबर है 930212, डिप्टी डायरेक्टर लॉ B&C सेकंड ऑफिस लाहौर में इस वक्त का मकाम डायरेक्टर लॉ की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा है। सुखन अलियास मलिक की EOBI में भर्ती के मुताबिक उसका असल मकाम तैनाती लॉ डिपार्टमेंट हेड ऑफिस कराची है, लेकिन ये भी बाअसर अफसर कुछ अरसा कबल एक सियासी सिफारिश की बिना पर EOBI लाहौर में अपनी तैनाती कराने में कामयाब हो गया था। सुखन अलियास मलिक भी का मकाम अलाउंस की नाम पर फरवरी 2021 से गैर कानूनी तौर पर 22,000 रुपये माहाना वसूल कर रहा है, और अब तक इस मद में 4,40,000 रुपये की खती रकम वसूल कर चुका है।
یکم مارچ 2007 میں اس وقت کے ایک انتہائی طاقتور ترین چیئرمین بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر ضامن کی بھاری سفارش کی بدولت سندھ شہری کے کوٹا پر بھرتی ہونے والا افسر سید علی متقی شاہ، امپلائی نمبر 923375، ڈائریکٹر اور موجودہ ریجنل ہیڈ ناظم آباد کراچی، بھی غیر قانونی طور پر قائم مقام الاؤنس کے نام پر فروری 2021 سے 35,000 روپے ماہانہ وصول کر کے اب تک ای او بی آئی سے 7,35,000 روپے کی بھاری رقم وصول کر چکا ہے۔ یکم مارچ 2007 میں صوبہ پنجاب کے کوٹا پر بھرتی ہونے والے کامیاب ہونے والے افسر غلام محمد، امپلائی نمبر 923148 کا اصل عہدہ ڈائریکٹر ہے، لیکن غلام محمد اس وقت قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی لاہور کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے، اور یہ افسر بھی فروری 2021 سے غیر قانونی طور پر 35,000 روپے ماہانہ قائم مقام الاؤنس وصول کر رہا ہے اور اب تک اس مد میں 7,35,000 روپے کی خطیر رقم وصول کر چکا ہے۔ 14 فروری 2007 میں صوبہ پنجاب کے کوٹا پر آپریشن کیڈر میں بھرتی ہونے والا ایک اور افسر مراتب علی ڈوگر، امپلائی نمبر 923159، اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بی اینڈ سی سیکنڈ لاہور کے کلیدی اور منفرد بخش عہدہ پر فائز ہے، لیکن اس کا اصل عہدہ ڈائریکٹر سطح کا ہے، لیکن اس کے باوجود مراتب علی ڈوگر بھی غیر قانونی طور پر فروری 2021 سے 35,000 روپے ماہانہ قائم مقام الاؤنس وصول کر رہا ہے اور اس مد میں اب تک 7,35,000 روپے کی بھاری رقومات وصول کر چکا ہے۔ 12 فروری 2007 میں صوبہ پنجاب کے کوٹا پر آپریشن کیڈر میں بھرتی ہونے والے ایک اور بااثر محمد فاروق طاہر، امپلائی نمبر 923171، ڈائریکٹر اور موجودہ ریجنل ہیڈ راولپنڈی، بھی فروری 2021 سے غیر قانونی طور پر قائم مقام الاؤنس کی مد میں غیر قانونی طور پر 35,000 روپے ماہانہ وصول کرتا رہا ہے اور اب تک اس مد میں 7,35,000 روپے کی خطیر رقم وصول کر چکا ہے۔ 28 اگست 1995 میں صوبہ خیبر پختونخوا کے کوٹا پر آپریشن کیڈر میں بھرتی ہونے والا ایک اور بااثر افسر خالد نواز مروت، المعروف خالد نواز، امپلائی نمبر 919584 کا اگرچہ اصل عہدہ ڈائریکٹر کا ہے، لیکن خالد نواز مروت ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے تعیناتی کے دوران بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوری 2021 سے غیر قانونی طور پر 35,000 روپے ماہانہ وصول کرتا رہا ہے اور اب تک اس مد میں 7,70,000 روپے کی بھاری رقم وصول کر چکا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خالد نواز مروت ڈائریکٹر ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس نے ادارہ میں انتہائی کلیدی عہدہ پر تعینات رہنے کے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی MBA ڈگری کے متنازع کوالیفیکیشن کے نام پر پچھلے 25 برسوں کے واجبات وصول کر کے EOBI جیسے فلاحی ادارہ کو لاہور کو چونا بھی لگایا چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خالد نواز مروت نے 1995 میں EOBI میں ملازمت MBA کی ڈگری کی بنیاد پر ہی حاصل کی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خالد نواز مروت منظر عام سے ہٹنے کے لیے حال ہی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک اعلیٰ سیاسی سفارش کی بھاری سیاسی سفارش کے ذریعے اپنا ٹرانسفر BNC سیکنڈ آفس اسلام آباد کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خالد نواز مروت کو EOBI میں اس دور کے ایک انتہائی بااثر اور اعلیٰ افسر شیر محمد مروت، ڈائریکٹر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ہیڈ آفس کی بھاری سفارش پر 1995 میں صوبہ سرحد میں بھرتی کیا گیا تھا اور وہ EOBI میں شیر محمد مروت کا منہ بولا بیٹا کہلاتا ہے اور EOBI میں شیر محمد مروت کے حوالے سے اس کا زبردست اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے۔ واضح رہے کہ شیر محمد مروت سابق ڈائریکٹر فائنانس کے عہدہ پر فائز تھا اور قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کے کلیدی عہدہ سے ریٹائر ہوا تھا۔ واضح رہے کہ شیر محمد مروت کا شمار EOBI کی انتظامیہ کے انتہائی حضوری، انتہائی بدعنوان، متعصب اور اسٹاف ملازمین، دشمن اعلیٰ افسران میں کیا جاتا تھا۔ شیر محمد مروت خود بھی چند دیگر افسران کے ساتھ غیر قانونی طور پر ایک بھاری سفارش کے ذریعے جیمز اسٹون کارپوریشن پشاور سے EOBI میں ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس کے عہدہ پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شیر محمد مروت نے EOBI میں بھرتی کے بعد اپنا ایک مضبوط لسانی گروپ بنا لیا تھا اور وہ انتظامیہ کے ہر جائز و ناجائز احکامات پر آنکھ بند کر کے عمل کیا کرتا تھا، لیکن کمزور اسٹاف ملازمین کے ساتھ نہ صرف بیر رکھتا تھا بلکہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں اور اذیت پہنچانے میں بھی سب سے پیش رہا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں EOBI کے کئی دیانتدار اسٹاف ملازمین کے ملازمتی کیریئر اور ان کی ذاتی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ
شیر محمد مروت کی EOBI سے ریٹائرمنٹ کے باوجود اس کی انتظامیہ سے جی حضوری، اسٹاف دشمنی، اذیت پسندی، اعداد و شمار اور سرکاری دستاویزات میں ہیر پھیر کی منفی خصوصیت اور شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے EOBI کے ایک انتہائی بدعنوان چیئرمین ظفر اقبال گوندل نے اسے اپنا اسپیشل ایڈوائزر مقرر کیا تھا، اور شیر محمد مروت نے EOBI میں اپنی اس کلیدی حیثیت سے ظفر اقبال گوندل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فائنانس اور انویسٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں 18 اراضیوں اور املاک کی مشکوک خریداری کے 35 ارب روپے کے میگا لینڈ اسکینڈل میں اس کی بھرپور معاونت کی تھی، اور دیگر بے شمار غیر قانونی امور بھی انجام دیے تھے۔ اور اس دوران ظفر اقبال گوندل کے لیے اپنی ان غیر معمولی خدمات کے عوض اپنے کئی بیٹوں، داماد، بھانجے اور بھتیجوں کل 7 افراد کو غیر قانونی طور پر EOBI میں مختلف عہدوں پر بھرتی کرا دیا تھا، لیکن 17 مارچ 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک حکم پر EOBI میں 400 غیر قانونی بھرتی شدہ افسران اور ملازمین کے ساتھ ساتھ شیر محمد مروت کے بچوں اور عزیزوں کو بھی فوری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ شیر محمد مروت کا ایک چھوٹا بھائی راز محمد مروت اب بھی EOBI فیلڈ آفس بنو میں ملازمت کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر محمد مروت سابق قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور اسپیشل ایڈوائزر برائے چیئرمین ظفر اقبال گوندل جیسا کایا اور چالاک اعلیٰ افسر ہر اسکینڈل میں مرکزی کردار کی حیثیت سے ملوث ہونے کے باوجود FIA اور نیب کی جانب سے کی جانے والی تمام تحقیقات سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ EOBI کے ان بااثر اور طاقتور افسران کی جانب سے گزشتہ 22 ماہ کے دوران قائم مقام الاؤنسز کے نام پر وصول کردہ کل رقم 45,90,000 روپے بنتی ہے، جو EOBI کے 540 پینشن یافتگان کی ایک ماہ کی پینشن کے مساوی رقم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EOBI کے امپلائیز سروس ریگولیشن 1980 کے مطابق کسی افسر کی جانب سے قائم مقام افسر کا چارج سنبھالنے کے لیے چند شرائط لازمی ہیں، جن کے مطابق قائم مقام افسر کی تعیناتی کے لیے لازمی ہے کہ وہ افسر تمام افسران میں سب سے زیادہ سینئر ہو اور اپنے عہدہ کی 1 برس کی مقررہ آزمائشی مدت مکمل کر چکا ہو۔ اس طرح قائم مقام کا چارج سنبھالنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس عہدہ کی خالی نشست خالی ہو اور اس عہدہ پر کسی افسر کی لازمی ضرورت درکار ہو، جبکہ ان بااثر اور بدعنوان افسران کی قائم مقام افسران کی حیثیت سے تعیناتی میں مقررہ قواعد و ضوابط کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ EOBI کے مقررہ قواعد و ضوابط کو یکسر نظر انداز کر کے ان بااثر اور بدعنوان اور انتظامیہ کے انتہائی منظور نظر افسران کو انتہائی مختصر مدت کے دوران ایک ترقی کے فوراً بعد ان کی اگلے گریڈ میں قائم مقام عہدہ پر تعیناتی کی گئی تھی، جس کے باعث انہیں لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے تھے، جس کے باعث ان بااثر اور منظور نظر قائم مقام افسران کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، اور ادارہ کے سینئر اور تجربہ کار افسران ان بااثر اور بدعنوان افسران کے وسیع اختیارات اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ جاتے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ان بااثر اور منظور نظر افسران کے قائم مقام افسران کے کلیدی عہدوں پر تعیناتی سے انہیں ماہانہ قائم مقام الاؤنس کے علاوہ دیگر پرکشش مراد بھی فراہم کی جاتی ہیں، جن میں قائم مقام ڈائریکٹر کے آفس کے لیے فرنشڈ اور ایئر کنڈیشن 1000 cc کی سرکاری گاڑی کی مینٹیننس اینڈ ریپیئر، ماہانہ 150 لیٹر پیٹرول، ڈرائیور کی سہولت، گھر پر 2 اخبارات، گھر میں لینڈ لائن ٹیلی فون، ماہانہ بل اور 3000 روپے موبائل فون چارجز۔ اسی عہدہ کے لحاظ سے انہیں بھاری TADA بھی ادا کیا جاتا ہے، جبکہ قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ کے افسر کے لیے فرنشڈ آفس میں ایئر کنڈیشن 1300 cc کی سرکاری گاڑی کی مینٹیننس اور ریپیئر، 300 لیٹر ماہانہ پیٹرول، 2 ڈرائیوروں کی سہولت، گھر میں 2 اخبارات، گھر میں لینڈ لائن ٹیلی فون کی سہولت، ماہانہ بل، ماہانہ موبائل فون چارجز 5000 روپے، اور اسی عہدہ کے لحاظ سے انہیں بھاری TADA بھی ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان پرکشش مراد کے حصول کے لیے EOBI کے بااثر
اور بدعنوان افسران قائم مقام عہدہ پر فائز ہونے اور اسی منصب کے الاؤنسز کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے غریب محنت کشوں کو بڑھاپے، معذوری اور ان کی ناگہانی وفات کی صورت میں ان کے پسماندگان کو پینشن فراہم کرنے کے لیے ان محنت کشوں کی جانب سے مستقبل میں اپنی پینشن کی امید میں ای او بی آئی میں جمع کرائے جانے والے ماہانہ چندہ کنٹریبیوشن کے ذریعے چلنے والا ای او بی آئی ایک ٹرسٹ ادارہ ہے اور ادارہ کے تمام افسران اور ملازمین اس قومی فلاحی ادارہ کے امین کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹرسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس امانتی پینشن فنڈ میں خیانت کرنا ایک سنگین جرم کے مترادف ہے، لیکن ای او بی آئی کی نئی خاتون چیئرپرسن محترمہ ناہید شاہ درانی اور ای او بی آئی کے افسران کے لیے مختص عہدہ پر خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن کے ذریعے قابض ہونے والی خاتون افسر شازیہ رضوی، ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ، اور ناصرہ پروین خان، بیک وقت فائنانشل ایڈوائزر اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر بھی ادارہ کے ان بااثر اور بدعنوان اور قانون سے بالاتر افسران کی مکمل سرپرستی میں مصروف ہیں، جس کے سدباب کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر ذوالفقار حیدر صاحب کو فوری طور پر حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ای او بی آئی کے اسٹاف ملازمین کے چھوٹے چھوٹے معاملات، میڈیکل بلز، قرضہ جات، جائز الاؤنس اور ترقیوں میں بھی بال کی کھال نکالنے والے ادارہ کے اسمارٹ اعلیٰ افسران محمد اجمل خان، قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس، اور بلال عظمت خان، قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے غیر قانونی قائم مقام الاؤنسز کے اسکینڈل کے معاملہ میں اس لیے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے کہ وہ خود بھی غیر قانونی طور پر ایک عرصہ سے 35,000 روپے اور 40,000 روپے ماہانہ کے حساب سے قائم مقام الاؤنس کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس طرح عبدالاحد میمن، قائم مقام ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ بھی قائم مقام الاؤنس حاصل کر رہے ہیں۔ ای او بی آئی کے اسٹاف ملازمین اور ای او بی آئی کے لاکھوں پینشن یافتگان نے وفاقی وزیر ساجد حسین طوری اور ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر ذوالفقار حیدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ای او بی آئی کے ان بااثر اور بدعنوان افسران کی لوٹ مار کا سخت نوٹس لیں اور ان لوٹ مار کرنے والے افسران کے خلاف نہ صرف قانونی کارروائی کی جائے بلکہ ان سے ریکوریاں بھی کی جائیں۔ پینشن فنڈ سے وصول کیے جانے والے اس غیر قانونی الاؤنسز کو فوری طور پر بند کیا جائے اور ان طاقتور افسران کی جانب سے ادارہ کے قواعد و ضوابط کے برخلاف غیر قانونی الاؤنسز کی مد میں وصول کی گئی لاکھوں روپے کی بھاری رقم کو فوری طور پر ریکور کر کے ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ ای او بی آئی کے کسی بھی افسر کو غریب محنت کشوں کے امانتی پینشن فنڈ میں لوٹ کھسوٹ کی ہمت نہ ہو سکے۔